अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं तास कुरैशी और आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। ये वीडियो है EEA वीज़ा परमिट जो होता है, जो फैमिली वीज़ा होता है यूके का, उसके बारे में जिन लोगों के रिजेक्ट हो गए हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि ज़्यादातर वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है और क्या उसकी वजूहत होती हैं। उस अगर रिजेक्ट हो जाए तो क्या किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने पहले 3 वीडियोस बनाई थी जो EEA वीज़ा परमिट के बारे में थी, जिसमें मैंने बताया था कि आप कैसे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, कैसे अप्लाई होता है, ये सारी मैंने आपको चीज़ें बताई थी। ठीक है, अब जो बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच किया है और उन्होंने मुझसे पूछा है कि हमारे वीज़े रिजेक्ट हो गए हैं, ये वजह हुई है, किसी ने कहा जी कि ये वजह हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो अब जिनके रिफ्यूज़ हो रहे हैं वीज़े। तो मैंने सोचा कि ऑफ कोर्स हर बंदे को तो पर्सनल जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, और ऑफ कोर्स इस तरह के और भी बहुत सारे दोस्त अहबाब होंगे जिनके वीज़े रिजेक्ट हो चुके हैं। तो क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको बताया जाए कि क्या वजूहत है, क्यों वीज़ा रिजेक्ट हुआ है और आप क्या कर सकते हैं अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे मुझे कुछ दिन पहले किसी ने रब्ता किया और उनने मुझसे कहा जी कि हम 3 कज़न्स ने वीज़ा अप्लाई किया था, जिसमें से तीनों का रिफ्यूज़ हो गया। तो मुझे बहुत हैरानगी हुई है कि यार तीनों का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो क्या वजह हुई है। तो मुझे उन्होंने कहा जी नहीं, बस वो मूड पे डिपेंड करता है उनके, अगर मूड उनका अच्छा हो तो वीज़ा लग जाता है, मूड सही ना तो वीज़ा नहीं। तो मैंने उनसे ये अर्ज़ की भाई कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये उनके मूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं, आपने कैसा होमवर्क किया था, पेपर वर्क आपने कैसा किया था, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका वीज़ा। उनके मूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि उनका मूड आज ठीक नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको बताता हूँ कि जिन लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो चुके हैं क्या कर सकते हैं, क्या चांसेस है। जिन लोगों के वीज़े इसलिए रिजेक्ट हुए हैं कि उनके पास जो है 3-4 महीने 5 महीने की जो ट्रांजैक्शन थी वो थी, और उसका तरीका ये कि मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप उसकी अपील ना करें, दोबारा वीज़ा अप्लाई ना करें, क्योंकि अभी ब्रेक्सिट नहीं हुआ तो बहुत टाइम है। आप और अपनी फैमिली को बोलें जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है कि आपको पैसे भेजिए, हर महीने पैसे भेजते रहे ताकि 4-5 महीने की और ट्रांजैक्शन हो जाए, फिर उसके बाद दोबारा आप अप्लाई करें। एक तो ये बात है। और कुछ लोग हैं जिन्होंने वो कहते हैं कि नहीं जी मेरा जो स्पॉन्सर करने वाला है वो वहाँ पे काम करता है, बेनिफिट्स नहीं लेता, और उन्होंने मुझे साल से ज़्यादा या साल जो है उन्होंने आपको पैसे भेजे हैं। तो उन लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो अपील ज़रूर करें, अपील में ज़रूर जाएं, इंशाल्लाह उनका वीज़ा ज़रूर लगेगा। क्योंकि बाज़ औक़ात वो वैसे भी कर सकते हैं कि वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, और उनकी थिंकिंग ये होती है अगर ये बंदा जेन्युइन हुआ तो ज़रूर अपील करेगा। तो आपने जिन लोगों को, मैं दोबारा अपील करता हूँ, जिन लोगों के पास साल से ज़्यादा या साल तक ट्रांजैक्शन हुई हैं, पैसे आए हैं उनको, और उनके जो स्पॉन्सर करने वाले हैं वो यूके में कोई बेनिफिट नहीं लेते, वहाँ पे काम करते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वो लाजमी अपील करें, वीज़ा लाजमी लग जाएगा। और जो मेरे भाई जिन लाइक उन्होंने स्पॉन्सर किया है, एक बंदा स्पॉन्सर करने वाला, 3 बंदों ने अप्लाई किया हुआ है, उनका रिजेक्ट हुआ, वो भी अपील ना करें, अपील का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, 1 बाय 1 आप अप्लाई करें वीज़ा, जैसा मैं बताया इस तरह डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, इंशाल्लाह वीज़ा लग जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे लोगों के जो वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं इस वक्त, उसकी क्या वजह है। दोस्तों, मैंने आपको अपनी वीडियो में बार बार एक चीज़ कही थी कि जल्दी नहीं आपने करनी, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने पूरा होमवर्क करना है। होमवर्क कर मतलब ये था कि पूरे पेपर जो है साथ लगाने हैं, पेपर वर्क पूरा होना चाहिए, उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करो। महीना 2 महीने लेट हो जाए उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन क्या वही चीज़ हुई कि एक बंदा है, उसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, उन्होंने कहा जी कि आप तो 4 महीने आपको आपके जो भाई हैं उन्होंने पैसे भेजे हैं, और इससे पहले आप उस पर डिपेंड नहीं थे, तो 4 महीने तो इनफ नहीं है कि किसी पे आप, क्योंकि ये EEA जो है एक एक्सटेंडेड यूरोपियन एक्सटेंडेड वीज़ा होता है, और ये डिपेंडेंट वीज़ा होता है। इनके जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपको यूके में बुला रहा है, उसके ऊपर आप डिपेंड करते हैं। डिपेंड का मतलब उर्दू में क्या है कि
جس طرح باپ کے اوپر اس کے بچے ڈیپینڈ کرتے ہیں، باپ ہر چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے، کھانے پینے رہنے اسکول یہ وہ سارا، اس کی طرح اس کو ڈیپینڈ کرتے ہیں بچے اپنے باپ کے اوپر. تو جو بندہ اسپانسر کر رہا ہوتا ہے وہ بھی جس کو اسپانسر کر رہا ہوتا ہے وہ بندہ جو بندہ اسپانسر کر ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو جب ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کو، آف کورس بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب سے باپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ماں باپ پہ. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ کیسا قانون ہے یا کیسے آپ کو ویزا دے دیں کہ 3-4 مہینے آپ کو آپ کے بھائی یا ماموں چاچو نے پیسے بھیجے ہیں اور آپ کو 4 مہینے کی جو ہے ٹرانزیکشن کے اوپر پیسے بھیجنے کے اوپر آپ کو ویزا لگے. اس طرح نہیں ہوتا. تو یہ بہت سارے اس طرح ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں. کچھ لوگوں کی 8 مہینے کی جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے بینک کی جو ہے ٹرانزیکشن کی 8 مہینے تک ہم پیسے بھیجتے رہے ہیں، ان کا بھی ریفیوز ہو چکا ہے. اور جو میں نے بتایا تھا ابھی ویڈیو کے شروع میں کہ جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا 3 کزن کا جو ریجیکٹ ہوا، آپ اندازہ کریں کہ اندھا دھند لوگ ویزے اپلائی کر رہے ہیں. پتہ بالکل نہیں ہے لوگوں کو یار کہ ویزا اپلائی کرنے ان کی ریکوائرمنٹ تو پوری کرو کم سے کم. اب میں نے ان دوست سے پوچھا یار کہ آپ کا یہ تینوں کزن کا اسپانسر کون تھا؟ تو انہوں نے کہا جی میرے چاچو تھے. تو میں نے کہا اچھا آپ کے چاچو نے تینوں کو اسپانسر کیا اور تینوں نے ویزا اپلائی کر دیے اکٹھے. نمبر 1. نمبر 2 جو پیسے تھے چاچو ان کے پیسے تو اپنے بھتیجوں کو یا بھانجوں کو نہیں بھیجتے تھے، وہ پیسے بھیجتے تھے چاچو ان کے باپ کو. ویزے اپلائی کر رہے ہیں بچے آگے، تو بھائی ویزا ریجیکٹ ہونا تھا. سب سے پہلے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر جن بھائیوں کے ویزے ریجیکٹ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے 2 چیزوں پہ ریجیکٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ کہ جو پیسے بھیجے گئے ہیں وہاں سے UK سے وہ بہت لائک کم ٹرانزیکشن ہیں، 2 4 5 6 جو سلپس ہوتی ہیں وہ لگائی گئی ہیں، وہ کم ہے. دوسرا اس لیے ہوا ہے کہ جی یو آر فیل ٹو پروو دا ریلیشن بٹوین یو اینڈ یور اسپانسر، کہ آپ جو پروف نہیں کر سکے کہ آپ کا وہ ماموں ہے چاچو ہے بھائی ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں طریقہ کیا ہوتا ہے. جب میرا بھائی مجھے اسپانسر کر رہا ہے تو اس کا جو پروف ہے وہ یہ ہے، جو نادرا کا جو بے فارم ہوتا ہے وہ پروف ہوتا ہے. آپ اسے پروف کر سکتے ہیں کہ وہ جو اسپانسر کر رہا ہے میرا بھائی ہے. اگر چاچو کر رہا ہے اسپانسر تو بھی آپ پروف کر سکتے ہیں بے فارم کے ذریعے، فیملی رجسٹریشن فارم کے ذریعے آپ کے ابو کا وہ بھائی ہے تو آپ کا انکل ہوا. اچھا، ایک اس طرح آپ نے یہ لازمی کرنا ہے. بہت سارے دوستوں نے یہ نہیں کیا اور اس لیے ویزا ریجیکٹ ہو گیا. مسئلہ پتہ ہے کہ اب وہ جو UK ہوم آفس والے ہیں جو ویزا ایشو کر رہے ہیں امیگریشن والے، وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو یہ نہیں کہتے جی کہ جی آپ یہ چیزیں میں دو تو ہم ٹھیک ہے جی آپ پروف ہوگا. نہیں، آپ نے وہ کیونکہ جو ہے نا بہت راشن کے پاس تو وہ کوشش کر رہے ہیں بس لوگوں کو جو ہے نا جلدی بکتایا جائے، تو آپ نے خود یہ پروف لگانا. ٹھیک ہے، بعض کا ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر بھی وہ یقین نہیں آتا، پھر DNA ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے، لیکن وہ بہت ہی ریئر کیسز میں ہوتا ہے. ویسے DNA ٹیسٹ مانگتے نہیں ہیں موسٹلی. جب آپ نے پیپر ان کو دے دیے، کیونکہ نادرا کے پیپر کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ ہو جائے گی. دوسری وجہ میرے بھائیو یہ ہے کہ جو بندہ آپ کو اسپانسر کر رہا ہے وہ آپ کو پیسے بھیجے جو بندہ ویزا اپلائی کرے گا. اگر آپ باپ کے پیسے بھیجتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس تو نہیں ہے. تو اسی لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے پاس آپ کو آپ کے اسپانسر نے پیسے بھیجنے ہیں آپ کے بینک میں، یا اگر ویسٹرن یونین کے تھرو بھیجیں تو بھی اس کا پروف ہوتا ہے. وہ آپ جب آپ بھیجتے ہیں تو ایک رسید دیتے ہیں، وہ ہونی چاہیے. ایک یہ چیز ہوتی ہے 2-3-4 مہینے کوشش کریں 2-3-4 مہینے کی جو بینک ٹرانزیکشن ہے اس پہ آپ ویزا نہ اپلائی کریں. آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو کم سے کم 8-10 جو ہے نا وہ ہونی چاہیے جو ٹرانزیکشن کم سے کم 8-10 مہینے کی. میں نے پہلے بہت بار بتا چکا ہوں کہ 8-10 سلپس ہونی چاہیے. ایک تو وہ چیز ہے. دوسری جو مین ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو ویزا آپ نے اپلائی کرنے سے پہلے جلدی نہیں کرنی. آپ نے سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ چیک کرنے ہیں. ان کی ویب سائٹ ہے، میں کتنے کو بتا چکا ہوں. ویب سائٹ پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کون کون سے ڈاکومنٹس ہیں. میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں تو میں اب اس میں ویڈیو میں رپیٹ نہیں کروں گا. آپ ویزا اپلائی کرنے سے پہلے پورا جو ہے نا اس کو چیک کریں، 2-3 دفعہ چیک کریں پیپرس کو کہ پیپر سارے ٹھیک ہیں. آپ کی جو ہے جو کیونکہ یہ ویزا تو فری ہے نا، فری میں آپ نے اپلائی کرنا ہے، اس کی فیس تو کوئی ہے نہیں ہے. صحیح ہے. تو آپ نے جب
کرنا ہے اس سے پہلے ڈاکومنٹ صحیح طرح ریڈی کرنے ہیں. اگر آپ کو لگے ہاں جی میرے پیپر ٹھیک ہیں, یا اپلائی کرنے سے پہلے آپ کسی کو دکھا لیں پیپر کمپلیٹ ہے, پھر اپلائی کریں, پھر انشاءاللہ ویزا آپ کا ریجیکٹ نہیں ہوگا, ریفیوز نہیں ہوگا. اچھا, کچھ میرے بھائی ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی نہیں جی ہماری تو 8 مہینے کی تھی ٹرانزیکشن تھی, اور 8 مہینے سے پیسے میرے بھائی یا انکل مجھے بھیج رہے ہیں, پھر بھی انہوں نے ویزا نہیں دیا. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ آپ کا اسپانسر ہے, جو آپ کو بلانا چاہ رہا ہے, وہ خود وہاں پہ بینیفٹ لے رہا ہے, وہ کام نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, کیونکہ موسٹلی پتہ ہے آپ کو پاکستانی جو ہے وہاں پہ وہ بلیک میں کام کرتے ہیں, پھر وہ ان سے بینیفٹس بھی لیتے ہیں. تو ایک یہ بھی وجہ ہے. اس کے اپنے 4-5 یا 2-4 بچے ہیں, فیملی ہے, اور رینٹ دیتے ہیں, بینیفٹس لے رہے ہیں, تو کیسے آپ کو بلا رہے ہیں؟ دیکھو نا, میرا اپنا گزارا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, میں تو پروو کرنا ہے نا, دیکھو میں بھائی میں کماتا ہوں, یہ وہ ہے, تو میں فیملی کو بھی جو ہے سپورٹ کر رہا ہوں, تو پھر ویزا لگے گا نا. اب میں خود ان کے اس کے اوپر ہوں, میں خود ڈپینڈ کر رہا ہوں گورنمنٹ کے اوپر, تو میں مجھ پہ کیسے کوئی بندہ ڈپینڈ کر سکتا ہے؟ ویسے تو ہم کرتے ہیں, لیکن دیکھو نا, اگر کوئی بندہ سوشل لیتا ہے وہاں پہ, بینیفٹس لیتا ہے, آف کورس وہ پیسے بھیجتے ہیں اپنی فیملی کو, لیکن ان کو تو پروو کرنا ہے آپ نے نا, ان کو تو پیپر پہ پروو کرنا ہے, پیپر پہ آپ ان پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں, اور آپ نے پروو کرنا ہے جی میری فیملی مجھ پہ ڈپینڈ کر رہی ہے, جو میں جس کو بلا رہا ہوں وہ مجھ پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. تو وہ نہیں مانتے اس چیز کو. بھلے آپ کو آپ کے ماموں چاچو جو ریلیٹیو ہیں آپ کو پیسے بھیجتے ہوں گے, لیکن پروف نہیں کر سکتے آپ. یہ بھی وجہ ہے جو ویزا ریفیوز ہوتا ہے. تو کوشش کریں سب سے پہلے جو بندہ آپ کو اسپانسر کر رہا ہے وہ کام کرتا ہو. ٹھیک ہے, اس کو انگلینڈ میں گئے ہوئے کافی ٹائم ہو جائے, 2-3 مہینے 4 مہینے ہو سکتا ہے, 2-3-4 مہینے بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی اور یورپین کنٹری میں تھا جب, تو وہاں سے بھی ہم پیسے بھیجتے ہیں. جس طرح کوئی اگر اٹلی میں ہے یا کسی اور کنٹری میں ہے, تو وہاں سے پیسے اپنے بھائی کو بہن کو بھیجتا رہا ہے, پھر وہ 2-3 مہینے ابھی اس کو ہو گئے یو کے میں گئے ہوئے, تو وہ پھر وہ جو پرانے پروف ہیں جو یورپین کنٹری میں رہتا رہا بندہ, وہ پروف دکھا سکتا ہے. اس طرح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر 2-3 مہینے ہوئے ہیں یو کے میں گئے ہوئے, ادروائز آپ کو یو کے میں شو کرنے کہ آپ کما رہے ہیں, آپ پتہ نہیں کتنے سے اپنے جس کو اسپانسر کر رہے ہیں اس کو آپ پیسے بھیجتے رہے ہیں. تو یہ چیز آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر آپ کچھ اسپانسر کر رہے ہیں, آپ جو بندہ ویزا اپلائی کر رہا ہے اس کے پاس پیسے آنے چاہیے, اس کے بینک اکاؤنٹ میں یا پیسے یونین میں, جو اگر ریکارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے, آپ نے پروف ان کو دینا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو نادرا کا ہے اس کا جو فارم ہے, رجسٹریشن فارم, وہ لگانا ہے. ایک چیز خیال رکھنی ہے آپ نے, ایک گھر میں 5-6 بندے رہتے ہیں, تو آپ جب نادرا کے پاس جاتے ہیں تو ان کو بولنا ہے فیملی رجسٹریشن فارم چاہیے. تو ان کو بولنا ہے کہ میرے باقی جو بہن بھائی ہیں ان کا نام نہیں لکھو اس کے اوپر. ٹھیک ہے, صرف میرا لکھو, جو اسپانسر آپ کو کر رہا ہے اس کا نام ہونا چاہیے, باقی کا ہٹوا دیں. یہ ہر جگہ ہوتا ہے, یہاں پہ بھی یورپین کنٹری میں ایسے ہوتا ہے, پاکستان میں بھی پوچھتے ہیں. آپ بہن بھائیوں کا نام گھر سے جو ہے نکال دیں, اپنا اور اپنے اسپانسر کا نام لکھیں, اس میں شو ہی 2 ہوں گے. ٹھیک ہے, پھر ان کو پتا چلتا ہے ہاں بھائی اس پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. اگر آپ 2-3-4 اور بھی شو کر رہے ہیں, پھر وہ بولیں گے بھائی باقیوں کو گزارا ہو رہا ہے یہاں پہ, کیوں ہمارے یہاں دیکھو نا لڑکا کام کرتے ہیں, یا آج کل پاکستان گاؤں میں کون سے بچے کام کرتے ہیں, 3-4 بھائی ہیں, 2 بہنیں ہیں. ٹھیک ہے, ماں باپ ہے, ان کا جو ہے چاچو ماموں جو ہے اسپانسر کر رہا ہے. تو پھر وہ دیکھتے ہیں امیگریشن والے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5-6 بندے آلریڈی رہ رہے ہیں, ان کا گزارا وہاں پہ ہو رہا ہے, ان کو بندہ نہیں بلا رہا, ایک ہی ڈپینڈ کر رہا ہے اس پہ, سارے ڈپینڈ کرنی چاہیے نا. تو ایسا نہیں کرنا. یہ بھی بہت لوگوں نے غلطیاں کی ہیں, لوگوں نے یہ چیز ساتھ نہیں لگائی, تو یہ بھی ساتھ چیز لگائی گا. تو اگر کوئی چیز رہ گئی ہو, ٹھیک ہے, آپ مجھ سے ضرور پوچھیں. میں اپنے سوشل میڈیا کے لنک نیچے دیے ہوئے ہیں, آپ انسٹاگرام پہ, فیس بک جو میرا پیج ہے اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, کامنٹس کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ای میل کے تھرو بھی رابطہ کر سکتے ہیں. جو بھی آپ کا کوشچن مجھ سے پوچھیں, میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو جواب دینے کی. اگین میں ایک چیز کہوں گا, مجھ سے سب لوگ جو نمبر مانگتے ہیں, ہمیشہ میں نیچے سوشل میڈیا کے لنکس بھی دیے ہوئے ہیں, لیکن آپ کو جیسے پہلے بتا چکا ہوں, میرا یہ کام نہیں ہے, میں کنسلٹنٹ نہیں ہوں. میری زندگی کا تجربہ ہے بہت وسیع ان چیزوں میں, تو میں آپ بھائیوں کو فری میں ایڈوائز کرتا ہوں, فری میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کی ہیلپ ہو, آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کہ یہ لائرس کے پاس نہ جانا پڑے اور آپ کو مشکل نہ ہو, دشواری کا سامنا ہو. تو مجھ سے پلیز کوشش کریں نمبر نہ مانگیں. ہاں کچھ بھائی دبئی میں رہتے ہیں, تو دبئی سے اگر فون کرنا ہو تو وہ مشکل ہوتا ہے, وہاں پہ میسنجر کام نہیں کرتا. تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ انسٹاگرام پہ ہم وائس میسیج بھر کے ایک دوسرے کو بھیج سکتے ہیں. کوئی چیز اگر رہ گئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھیں ضرور, میں جواب دوں گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا, ہمیشہ کی طرح اپنے
اہل خانہ کا، اپنے ماں باپ کا بہت بہت خیال رکھیے گا. جتنی دعائیں ہو سکیں اپنے ماں باپ آپ کے زندہ ہیں ان سے دعائیں لیں، اور اگر وہ آپ سے راضی ہیں تو کامیابی کبھی بھی دور نہیں جا سکتی، اور کوئی بھی آپ کو اپنی کامیابی پہ پہنچنے تک نہیں روک سکتا. اجازت دیں، اللہ حافظ.